बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल न लगता हो उस बच्चे पर यह सूरत पढ़कर दम करें। बच्चे में ऐसी हैरत अंगेज़ तब्दीली आएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, तो वो सूरह मुबारका कौन सी है? आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और खैर व बरकत के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम या रहमान या रहीम ज़रूर लिख दीजिए ताकि हम अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से वीडियो शुरू कर सकें। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो उन सभी माँ बाप के लिए बहुत ख़ास है जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मुहतरम नाज़रीन, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और उससे दूर भागते हैं। पढ़ाई से मुराद चाहे वो स्कूल कॉलेज की हो या मदरसे में कुरान हकीम की, उनका दिल नहीं लगता। पढ़ने बैठते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात पर बच्चों से उलझते भी हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं, जिससे बच्चे नाफरमानी पर उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लगाएं। ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हों, वो किसी भी तरह की तालीम की तरफ खुद ब खुद राग़िब हो जाएं और उनका दिल लग जाए। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ाई से जी न चुराएं और अपने वालिदैन के फरमाबरदार भी हो जाएं। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन हमेशा गलत फहमी का शिकार रहते हैं। वो समझते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा, जबकि उसकी असल वजह ये नहीं होती। बच्चे उसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेते हैं। मसलन एक बच्चे को उसके स्कूल से छुट्टी करवा कर अगर ये कह दिया जाए कि घर में मज़दूर लगे हैं और तुम्हें रेत, सीमेंट और ईंटें उठानी है, उठाने में थोड़ी मदद करनी है, साथ उन्हें चाय वगैरह भी देनी है, तो वह फ़ौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी उस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मज़दूर से पूछें कि रेत की बजरी या ईंट उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या वो पढ़ाई में सुस्ती करता है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन सारे मसलों का हल इस वजीफ़े में मौजूद है। इस वजीफ़े की बरकत और तासीर से आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा और पढ़ाई से भी बिल्कुल नहीं भागेगा। आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लगेगा और नालायकपन दूर होता जाएगा। वह माएँ जो अपने बच्चों की किसी वजह से परेशान हैं कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ता भी बिल्कुल नहीं है और पढ़ाई में दिल भी नहीं लगाता, अगर ये मसला हद से ज़्यादा हो तो वालिदैन के लिए भी परेशानी का बाइस बन जाता है। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद होना गलत नहीं, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन देखना चाहते हैं। उसकी वजह वो कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी न लेने को समझते हैं और उन पर दबाव डालते रहते हैं। कभी कभी तो वो उनके साथ सख्ती भी कर ही जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं और ये पढ़ाई उन्हें किसी अज़ाब की तरह लगने लगती है। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो इन सब वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत क्या करें, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही नरम होता है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत ही ख़ास और ताकतवर वजीफ़ा बताने लगा हूँ, जिससे आपके बच्चे की हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, वो पढ़ाई से जी चुराता है
اور بھاگتا ہے تو ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اس صورت مبارکہ کی برکت سے آپ کے بچے کا نہ صرف پڑھائی میں دل لگنے لگے گا بلکہ وہ خوب محنت بھی کرے گا، اپنی کلاس اور کالج یا یونیورسٹی میں شاندار کامیابی بھی لے کر آئے گا اور آپ اس کی کامیابی پر رشک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ صورت انسان کے جسم سے فاسد اور شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کو نافرمانی سے دور بھی رکھتی ہے۔ اس صورت کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا اور اس کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنانے کے لیے اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور اس کو آپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے گا۔ آپ کے بچے کا دل خود بخود پڑھائی کرنے کو کرے گا اور جو کچھ بھی پڑھے گا یا کرے گا وہ بہت جلد اسے یاد ہو جائے گا۔ بچے کا حافظہ بھی اس صورت کی برکت سے تیز ہوگا اور اگر آپ کے بچے کا امتحان ہے تو اسے امتحان میں بھی یقینی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے۔ زندگی مختلف امتحانوں میں بٹی ہوئی ہے جس میں سے ہر کوئی اپنی بساط اور محنت سے نبرد آزما ہو کر نکلنے میں لگا ہے، لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلباء سے لیا جاتا ہے۔ فی زمانہ ہی یہ امتحانات بہت زیادہ مشکل بن چکے ہیں۔ امتحان کے لیے اکیڈمیوں میں جایا جانا، گھروں میں ٹیوشن پڑھایا جانا، لیکن پھر بھی امتحان کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات صرف ایک محنتی طالب علم ہی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ امتحانات میں کئی طلبہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لائق فائق بھی ہوتے ہیں، لیکن امتحان دیتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی بدنصیبی کہ وہ اچھے نمبرز حاصل نہیں کر پاتے۔ اس موقع پر کئی طلبہ دین کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور نماز، عبادات اور وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ ایسے تمام طالب علم جو دعاؤں پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ اپنی محنت کے بعد اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کی توقع کے عین مطابق ہوگی اور انہیں غیبی مدد بھی ملے گی۔ بعض والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے ان کا فرض صرف بہترین اسکول میں بچے کا داخلہ کروانا اور بھاری فیس ادا کر دینا ہے۔ بچے کو اگر پڑھائی میں پریشانی یا مشکلات کا سامنا ہے تو ٹیوشن لگا دیا جائے اور اس کی بھاری فیس الگ سے ادا کی جائے۔ تاہم اگر بچے کا رزلٹ اچھا نہ آئے تو والدین بچے کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ایک کامیاب شخص بنے، لیکن کامیابی کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو والدین جی جان کی بازی لگا کر اپنے بچوں کے لیے اس پلیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو فکر نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بچے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں تو کوئی اسپورٹس میں نمایاں ہو سکتا ہے، تو کوئی موسیقی یا دیگر فنون کا شوقین ہو سکتا ہے۔ تاہم ان سب کے ساتھ پڑھائی بھی انتہائی ضروری ہے، اس لیے بچے کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے والدین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پڑھنے میں پیش آنے والی دشواریوں پر کیسے قابو پایا جائے؟ درج ذیل نکات پر عمل کر کے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بچے کی حالت جتنی جلدی تشخیص ہوگی اسی قدر پڑھنے کی دشواریوں پر قابو پانا ممکن ہوگا۔ جب آپ یہ جان لیں کہ اپنے بچے کو مشکل کہاں درپیش ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بہت سے مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کے مسائل کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو دور کرنے کے لیے اسکول کے ساتھ مکمل تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بچے کو گھر یا کلاس روم میں
ایسی مشقیں دینا جو پڑھنے کے عمل کے دوران دماغ کو مشغول کرنے پر مرکوز ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی سرگرمیاں جو بصری ادراک، بصری یادداشت، سمعی ادراک اور سمعی یادداشت پر منحصر ہوں۔ ایسا نصاب اختیار کریں جس میں بچے مگن ہو جائیں اور ان میں پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اگر بچے کے برے نمبر دیکھ کر آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے تو بہتر ہوگا آپ غصے کی حالت میں اس سے اس موضوع پر بات نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک والد کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے تجربہ کیا ہے کہ جب ہم ٹھنڈے دل سے اور مشفقانہ انداز میں بچوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا پیارا بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ اسے ابھی اسکول جانے سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں پڑھنے کا شوق بڑھے گا۔ مثال کے طور پر ریاضی کی مضمون کی مدد سے وہ سیکھے گا کہ وہ اپنے جیب خرچ کا حساب کیسے رکھ سکتا ہے۔ ہوم ورک مکمل کرنے میں اپنے بچے کی مدد کریں لیکن خود اس کا ہوم ورک ہرگز نہ کریں۔ عام طور پر چھوٹی عمر کے بچے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ والدین کا انداز بیان، جذبات کا اظہار اور دیگر عادات سمیت جو کام ماں باپ کرتے ہیں وہی عادات بچے خود پر آزماتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ان کی شخصیت کا باقاعدہ حصہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام سے منع کرنے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیوقوفانہ حرکتیں بند کرو، تو بچہ آپ کے اسی انداز اور اظہار کو کاپی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں اور ہمدردی سے کام لیں۔ پہلے بچے سے آرام اور اطمینان سے بات کریں، ہنسی مذاق کریں اور پھر اسے اس کام سے منع کرنے کا سبق سکھائیں۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ہر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو تاکہ معاشرے یا خاندان میں شرمندگی کا باعث نہ بنے، لیکن والدین کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اسی خیال کی بدولت آپ بچے کی محنت اور کوشش کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم نمبر آنے پر بچوں کو ڈانٹنے، سزا دینے یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنے کی بجائے ان سے سوال کریں کہ پریشانی کیا ہے یا پڑھائی میں کیا مسئلہ درپیش ہے۔ بچوں کی ہر چھوٹی کامیابی پر ان کی بھرپور تعریف کریں اور انہیں یہ محسوس کرائیں کہ آپ کو اپنے بچے پر فخر ہے۔ ہر گھر میں نظم و ضبط اور حدود انتہائی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کو بہت زیادہ آزادی دینا بھی غلط ہے، یا پھر بچے کو بہت زیادہ پیار کرنا یا ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو ماننا بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ حدود و قیود پہلے مقرر کر لیے جائیں۔ اسی طرح بچے ان قواعد پر عمل کر کے خود کو غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند قواعد کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ ہوم ورک مکمل کرنے تک ٹی وی یا موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ والدین بالخصوص باپ حضرات اپنے بچوں کے ساتھ بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے اور باپ کی ذمہ داری محض گھر کا خرچ پورا کرنا ہے۔ ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے دن بھر کا احوال جانیں، ان کے ساتھ چہل قدمی کریں اور انہیں اپنی مکمل توجہ دیں۔ والدین کی توجہ نہ ملنے سے بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اسی اثنا میں وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں کے بارے میں بھی مکمل آگاہی رکھیں۔ محترم والدین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے لگے ہیں جو سنگین مسئلہ تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ بچے کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے بچے کا دل پڑھائی سے کیوں بھاگتا ہے؟ کیا کتاب کھولتے ہی اسے نیند آنے لگتی ہے؟ کیا موبائل زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کیا کھیلنا پڑھنے سے زیادہ آسان لگتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام میں علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف نمبر نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنے مستقبل کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کیوں نہیں لگتا؟ پہلی وجہ نیت کی کمزوری ہے۔ جب بچہ صرف زبردستی پڑھتا ہے تو اس کا دل کبھی نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ نیت کرے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو یہی پڑھائی اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ دوسری وجہ موبائل کا کثرت سے استعمال ہے۔ موبائل سب سے بڑا دشمن بھی بن سکتا ہے اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے۔ گیمز، ویڈیوز اور سوشل میڈیا یہ سب توجہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ روزانہ موبائل کا وقت کم کریں اور پڑھائی کا ایک وقت مقرر کریں۔ تیسری وجہ ماحول کا خراب ہونا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے دوست پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ کے بچے کا دل بھی پڑھائی میں نہیں لگے گا۔ ہمیشہ اچھے دوست چنیں جو آپ کے بچے کو آگے بڑھنے اور پڑھنے میں مدد دیں۔ چوتھی وجہ نماز سے دوری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کے دل میں سکون نہیں آتا، اور جب دل میں سکون ہی نہ ہو تو پڑھائی میں دل کیسے لگے گا؟ بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ 5 وقت کی نماز شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کے بچے کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حل کی۔ پہلا حل، چھوٹے ٹارگٹ بتائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آج پوری کتاب ختم کرنی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ آج میں صرف 2 صفحے بہت اچھے سے پڑھوں گا۔ دوسرا حل، پڑھائی کو آسان بنائیں۔ رٹنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیوز، چارٹس اور مثالوں کی مدد سے سیکھیں۔ تیسرا حل، بچے کو انعام دیں۔ اگر بچے نے اچھا پڑھا ہے تو بچے کو چھوٹا سا انعام ضرور دیں، جیسے تھوڑی دیر کھیلنا یا اس کی پسندیدہ چیز اسے کھلانا۔ چوتھا حل، دعا مانگیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ بچے کو یہ دعا یاد کرائیں، یا اللہ مجھے علم عطا فرما اور میرے دل کو پڑھائی میں لگا دے۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو شروع ہی سے ذہین ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں پر صرف ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بلکہ ان کے دوست بنیں، ان کی بات سنیں، انہیں پیار سے سمجھائیں اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں۔ آخر میں آج فیصلہ کریں کہ آپ اپنے بچے کی زندگی بدلنے جا رہے ہیں۔ بچے کو سمجھائیں کہ تم پڑھائی سے دوستی کرو گے تو اپنے ماں باپ کا فخر بنو گے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو علم نافع ضرور عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کے دلوں کو اچھے کاموں کی طرف لگا دے، آمین۔ آئیے ناظرین، اب اس عمل کا باقاعدہ طریقہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو جب بچہ سو جائے تو آپ نے صرف 3 بار سورہ الم نشرح پڑھ لینی ہے۔ سورہ الم نشرح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تو ناظرین، یہ سورت پڑھ لیجئے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیجئے، یعنی کہ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو آپ کے منہ کے اندر جو لعاب ہے، یعنی آپ کا جو تھوک ہے، اس کے بھی کچھ قطرات اس کے دم میں شامل ہونے چاہیے۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے تو یہ مکمل دم نہیں کہلاتا۔ یہ عمل آپ نے بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آئیں تو آپ نے ناغے کے ان دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل
40 دن شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ 40 دن گزریں گے آپ اپنے بچے میں خود واضح تبدیلی دیکھیں گے، اور 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ بچے نہ صرف پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں گے بلکہ والدین کے فرما بردار بھی بن جائیں گے، اور ضد کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن بھی آپ کے بچوں کے اندر سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت بھی عطا فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔